बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 3 जून है। 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक सख्त क्रैकडाउन जारी है। इसके हवाले से जो 9 मई को वाक़यात पेश आए, इमरान खान साहब का अपना एक मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ के लोग उसके ऊपर सवालात और शकूक व शुबहात का इजहार करते नज़र आते हैं। इमरान खान उन वाक़यात से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर करते हैं। इमरान खान साहब जो है वो इसके हवाले से एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का मुतालबा करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत से ऐसे लेजिटिमेट सवालात उठाते हुए नज़र आते हैं कि जिनकी बुनियाद पर 9 मई के वाक़यात की साफ़ और शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इसके हवाले से हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक मौक़िफ़ मौजूद है। वो इमरान खान साहब को बराह रास्त इस तमाम मामले में कसूरवार समझते हैं और इस वक्त जो कुछ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको याद है कि 9 मई के वाक़यात के बाद 15 मई को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक खुसूसी इजलास हुआ था और उस इजलास की सदारत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की थी। उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया था। उस एलामिया के कुल 6 पैराग्राफ थे। इस वक्त जो कुछ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है वो पैराग्राफ नंबर 3 में मौजूद है। जो कुछ आपके इर्द गिर्द इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर लीडरशिप, थर्ड ईयर लीडरशिप के हवाले से, वो सब का सब उस पैराग्राफ नंबर 3 के इर्द गिर्द घूमता है। एक बात तय है कि आज आप जो कुछ भी करेंगे ये सिर्फ आज तक महदूद नहीं रहेगा। इस तमाम मामले का आने वाली दहाइयों, पाकिस्तान जब तक मौजूद है ता क़यामत, इस वाक़े के और इसमें जो इसके बाद इक़दामात उठाए जाएंगे, आने वाली तारीख़ जो है उसमें फिर आपको इसकी छाप नज़र आएगी। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूँगा कि इस वक्त ज़ाहिर है कि मुकदमा बनाने की तैयारी तो कर ली गई है और जो तफसीलात अब तक सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आर्मी एक्ट 1952 नहीं बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा बनाने की तैयारी है। अगर फ़ौजी अदालत में ये मामला जाता है, चाहे वो आर्मी एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत हो या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत, ये बात तय है कि उस मुकदमे के हवाले से तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, जो एक सिविलियन चेहरा है, उसका ऑन बोर्ड होना बहुत मैटर करता है और वो इसकी ओनरशिप लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे शकूक मौजूद हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो ये समझते हैं, जो सेकंड टियर की लीडरशिप है मुख्तलिफ पार्टीज़ की, वो ये समझती है कि अगर आज ये सिलसिला शुरू हो गया, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई जो है वो मिलिट्री कोर्ट के बजाय वो आम अदालतों में होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में होने चाहिए। फिर कुछ सख्तगीर मौक़िफ़ भी इस हवाले से मौजूद है। इस वक्त हुकूमत ने बाकायदा अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके से उसको चलाया जाएगा, उस पर ऑन बोर्ड लेना शुरू कर दिया है। अब कौन कौन ऑन बोर्ड आ चुका है? कुछ लोग जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड इसके हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। इसके हवाले से बशीर चौधरी साहब हैं उर्दू न्यूज़ से, उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट की है। उन्होंने जिन लोगों से बात की है ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, वो क्या कह रहे हैं, ये तमाम तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त मैं पहले आपको बता दूँ कि जो पैराग्राफ नंबर 3 है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये का, क्योंकि ये सब कुछ उसके इर्द गिर्द हो रहा है, तो पहले ज़रा मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। बहुत सारे लोगों के सामने ये पहले भी रख चुका हूँ, लेकिन अब इस स्टोरी के ज़मन में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 3 क्या कहता है कि बेस्ड ऑन द इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस कलेक्टेड सो फार, कि अब तक जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर आर्म्ड फोर्सेस आर वेल अवेयर ऑफ द प्लानर्स, के जो मुसल्लह अफवाज हैं वो भरपूर तरीके से आगाह हैं कि प्लानर कौन थे, इसका मंसूबा साज कौन था, ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, या कौन लोग थे, इंस्टिगेटर्स कौन थे, इश्तियाल दिलाने वाले कौन थे, अबैटर्स कौन थे, जो इसमें मददगार थे या मुअव्विन थे, वो लोग कौन थे, और परपिट्रेटर्स ऑफ दीज अटैक्स एंड अटेम्प्ट्स टू क्रिएट डिस्टॉर्शंस इन दिस रिगार्ड आर एब्सोल्युटली फ्यूटाइल, और इसमें जो एग्जैक्टली सर अंजाम देने वाले उस अमल को हैं वो लोग कौन थे। और साथ ही ये कहा गया कि इस हवाले से अगर कोई कोशिश हो रही है कि हक़ाइक़ को मस्ख़ किया जाए,
تبدیل کیا جائے تو وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ پھر آگے یہ کہا گیا اس پیراگراف میں کہ the forum expressed firm resolve that those involved in these heinous crimes against the military installations and personal equipment will be brought to justice through trials under relevant laws of Pakistan, including Pakistan Army Act and Official Secret Act۔ کہ اس حوالے سے فورم جو ہے، جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے، وہ اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے تحت ان کے خلاف پاکستان کے متعلقہ قوانین، پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ جس وقت یہ پریس ریلیز سامنے آئی تھی، اعلامیہ سامنے آیا تھا، اس وقت تک اندازہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے خلاف شاید پاکستان کے نارمل جو قوانین ہیں ان کے تحت مقدمات چلیں گے، جو لوگ وہاں پر آن سپاٹ موجود تھے ان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، اور اگر کوئی فیسیلیٹیٹرز اس سارے معاملے کے سہولت کار ان کے حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد موجود ہیں تو ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ لیکن اب جو ہے وہ معاملہ پولیٹیکل لیڈرز کی طرف بھی آرمی ایکٹ کے تحت یا پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا آ چکا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آخر میں جو اس پیراگراف میں کہا گیا تھا کہ جو فورم ہے اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اب کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو سپوائلرز ہیں، وائلیٹرز ہیں، جنہوں نے ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کیا ہے، سیٹ اپس کو، چاہے ان کی کوئی بھی شکایات ہوں، ان کے کوئی بھی شکوے ہوں، کسی بھی سرکمسٹینسز میں انہوں نے یہ کیا ہو، لیکن اس کے حوالے سے اب کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے کہ جو آبویسلی یہ جو کارروائی ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے میں بارہا متعدد ویڈیوز میں بات کر چکا کہ 9 مئی کی نہج کس طریقے سے آئی، کیا کچھ ہوا، لیکن یہ بحث جو ہے وہ بھی یہ بحث اب میرا خیال ہے کہ پس پشت جا چکی ہے۔ اس وقت وہ جو کچھ ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے انڈیویجولز کی رائے بالکل میٹر کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ انٹرنیشنل پریشر کتنا ہے، کتنا بلڈ اپ ہو پائے گا، اس کے حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ کچھ تیاریاں کر رہی ہے۔ اس قسم کی اطلاعات ہیں، جیسے یہ میچور ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایگزیکٹلی جو مغربی ممالک ہیں وہ اب تک کن کنسرنز کا اظہار کر چکے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک نے کس طریقے سے ریاکٹ کیا ہے، اور ان ممالک کو اس حوالے سے اپنا موقف سامنے رکھنے کے لیے حکومت کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ لیکن ایک تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ہے، لیکن پھر جو گورنمنٹ میں موجود لوگ ہیں، جو اتحادی جماعتیں ہیں، اچھا اتحادی جماعتوں میں بھی تقسیم عجیب و غریب قسم کی نظر آ رہی ہے۔ وہ جو تقسیم ہے وہ آپ کو جس طرح کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں سینئر وائسز ہوتی ہیں ان کی طرف سے نظر آ رہی ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ لیڈرز ہیں، جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہے، جو ان تمام معاملات کو چلاتے ہیں، وہ تو اس معاملے میں بالکل آن بورڈ نظر آتے ہیں، ان کی آشیرواد موجود ہے، ادروائز یہ معاملات اس طرف موو ہوتے ہوئے نظر نہ آتے۔ بشیر چودھری صاحب نے جو اردو نیوز کے اوپر سٹوری کی ہے، اس کا ٹائٹل ہے کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیا جائے یا نہیں، حکومت تقسیم۔ اس کی تفصیل بڑی دلچسپ ہے۔ بشیر چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان میں 9 مئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات کے تناظر میں ان واقعات کی منصوبہ بندی کے الزام میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں چلائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اہم وزراء اپنی پریس کانفرنسوں میں اس بات کا اندیہ بھی دے چکے ہیں، تاہم معلوم ہوا ہے کہ اس معاملے پر حکمران اتحاد اور خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی تقسیم پائی جا رہی ہے۔ حکمران اتحاد کے ذرائع نے اردو نیوز کو بتایا ہے کہ اس معاملے پر نہ صرف حکومت میں شامل جماعتوں میں مشاورت ہو چکی ہے، بلکہ تمام اتحادی جماعتوں نے اپنے طور پر بھی غور کیا ہے۔ اس غور و خوض کے نتیجے میں ابھی تک جو رائے سامنے آئی ہے اور جس کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے سے گریز کیا جائے۔ تاہم مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ رہنما اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جانب سے اس معاملے پر لچک نہ دکھانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بشیر چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہے، تو اگر ان کو تقسیم کا یا منقسم رائے کا آگاہ بھی کیا گیا تو وہ منقسم رائے یا تقسیم شدہ
شدہ رائے یا اختلاف رائے وہ میٹر نہیں کر رہا. اس تمام ڈیولپمنٹ کے بعد ہی ہمیں خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ مختلف ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر اس مقدمے کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کہ فوجی عدالت میں چلے گا اور کیوں چلنا ضروری ہے وہ آپ کو گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آگے بشیر چودھری صاحب اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ حکمران اتحاد میں شامل بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے اندر بھی عمران خان کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے رائے منقسم ہے. جہاں مریم نواز، رانا ثناء اللہ اور کسی حد تک خواجہ آصف ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے حامی ہیں، وہیں شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق اور دیگر اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اچھا، اس میں میری انفارمیشن یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف وہ بھی اس سارے معاملے میں آن بورڈ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی رائے قدرے مختلف ہے اس معاملے پر. اچھا، آگے جو ہے وہ چلتے ہیں تو پھر اس سٹوری میں کہا گیا ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلائے جانے کی مخالفت کرنے والے رہنماؤں کا موقف ہے کہ یہ ایک غلط روایت ہے جس کے اثرات مستقبل پر بھی مرتب ہوں گے. اگر آج ایک سابق وزیر اعظم کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو گیا تو پھر یہ دروازہ کھل جائے گا اور ہمارے وزیر اعظم کی بھی باری آ سکتی ہے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اگرچہ عمران خان کے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر چکے ہیں لیکن وہ خود بھی ابھی تک عمران خان کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بارے میں پوری طرح قائل نہیں ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر سابق وزیر اعظم 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی میں ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف بھی عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلائے جانے کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے حتمی فیصلہ لندن سے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کریں گے. اچھا، پھر حکمران جماعت میں شامل دیگر جماعتوں کے بارے میں بشیر چودھری لکھتے ہیں کہ دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے جو سیاسی کارکنان بالخصوص قیادت کی فوجی عدالتوں کے ٹرائل کی حامی نہیں ہے لیکن تاحال عمران خان کے حوالے سے حتمی رائے قائم نہیں کر سکی. اچھا، اس میں حتمی رائے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ حتمی رائے قائم کر چکے ہیں. 19 مئی کو جو ظاہر ہے کہ 15 مئی کو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اگلے روز 16 مئی کو، اس کے بعد 19 مئی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ رائے واضح طور پر موجود تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلنا چاہیے اور تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے بھی جو اوپینین تھا لارجلی وہ نیگیٹو تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی اور اس میں وہ ان دونوں باتوں کے اوپر قائل نظر آئے. انہوں نے گفتگو میں بھی اس کا اظہار کیا. یہ میں اس کے حوالے سے ایک سیپریٹ ویڈیو پہلے کر چکا ہوں. اچھا، پیپلز پارٹی کے رہنما جو فیصل کریم کنڈی ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب ان کی جماعت واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ وہ کسی ایسے کام کی حمایت نہیں کرے گی جو آئین اور قانون کے خلاف ہوگا. اب جو بلاول ہیں وہ اس کو آئین اور قانون کے مطابق سمجھتے ہیں، لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر آن بورڈ نظر آتی ہے. حکمران اتحاد کی تیسری بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام فے ہے جو اس معاملے پر سب سے سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں. اردو نیوز سے گفتگو میں JUI فے کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ کسی بھی جماعت کا لیڈر اور کارکن اپنی قیادت کے فیصلوں کے خلاف نہیں جاتے. اب تک سامنے آنے والی ویڈیوز سے ثابت ہوتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس اور GHQ سمیت تمام فوجی امارات اور تنصیبات پر حملے ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوئے اور اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کروائے تو پھر ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے. اب ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے اس معاملے میں حکمران اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں سے بھی رائے مانگی ہے. ان جماعتوں جن میں MQM، بلوچستان عوامی پارٹی، جمہوری وطن پارٹی اور ANP شامل ہیں، ان تمام جماعتوں نے مشاورت کے بعد اپنا موقف دینے کے لیے وزیر اعظم سے کچھ وقت مانگ لیا ہے. اچھا، انہوں نے وقت مانگ لیا ہے، یہ سب کچھ تو ظاہر ہے کہ چل رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، میں تذکرہ بھی کر چکا ہوں، حامد میر صاحب وہ مہر بخاری صاحبہ کے ایک شو میں آئے اور وہاں پر آ کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ جون کا مہینہ عمران خان صاحب کو لگ پتہ جائے گا جو کچھ ہونا ہے، ابھی تو کچھ ہوا نہیں جو ہونے والا ہے. تو وہ یہ سارے کے سارے اشارے اس جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں
اور اس میں آبویسلی کہ جو سوالات ہیں کہ ایگزیکٹلی ایسا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے، ان کا نام نشر کرنے کے حوالے سے، ان کی ویڈیوز، ان کے پیغامات، ان کی گفتگو جو ہے وہ نشر کرنے کے حوالے سے مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے. جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا، وہ اس کے حوالے سے ایک نیا نوٹیفیکیشن نکال چکا ہے. اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف اس کو ریزسٹ بھی نہیں کر رہی. سوشل میڈیا کے حوالے سے ابھی تک اس کے اوپر اناؤنسڈ کوئی پابندی سامنے نہیں آئی، کوئی نہیں ایسا کہا گیا کہ یہ مت کیا جائے. لیکن جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے یا پھر قومی سلامتی کمیٹی اجلاس، اس میں سوشل میڈیا کے قوانین کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور وہ سب کچھ بھی اس سارے ضمن میں نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ ہو پائے گا یا نہیں، انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہوگا یا نہیں، پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں کون سی ایسی موو کر سکتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کر پائے اور جو ان کا موقف ہے ان کو سنا جا سکے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ہمارے سامنے آئیں گی. دیز آر دا ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.